अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना और ताहिर अहमद भट्टी हर दो आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि पिछले प्रोग्राम में गुजारिश की थी कि मुजाहिद मसूद साहब ने एक हालिया दिनों में कालम लिखते हैं। वो हर रोज़ हर दूसरे चौथे उनका कालम आता है। और मौजूदा लिखने वालों में एक इंतहाई शुस्ता और बहते पानियों वाली नस्ल लिखने वाले हमारे दोस्त जय्यद दोस्त। और ये जब देखा ही था तो उसी वक्त मुझे लगा कि लुत्फ़ ये है कि आदमी आम करे बहार को, मौजे हवाए रंग में आप नहा लिया तो क्या। तो जब हमें इसको पढ़ने में लुत्फ़ आया है तो हम इस सरखुशी में और इस मज़े में अपने नाज़रीन को भी शरीक करें, क्योंकि मौलाना चिराग हसन हसरत के अंदाज़ की नस्तालीक नसर और उसकी रवानी, उसमें बाज़ दफ़ा फिर जो हमारे मौजूदा दौर के पढ़ने और सुनने वाले हैं उनको बाज़ अल्फाज लगेगा कि ज़ाहिर है उससे ज़्यादातर वास्ता नहीं रहता। तो वास्ता ना होना लिखने वाले का कसूर तो नहीं होता, लेकिन एक आला दर्जे की लिखी हुई चीज़ को बार बार ज़ेर गुफ्तगू आने से उसका इबलाग पहले से बढ़ जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिसमें अगर वो चलते चलते इशारा कर गए तो हमने रुक के बता दिया कि वो ये है। तो इसका उन्वान उन्होंने रखा है नून मीम राशिद की एक नज़्म के मिसरे से, अजल इनसे मिल। तो उस अजल इनसे मिल से बात शुरू करके वो कहते हैं कि मुल्तान के जनूब में कोई 30 मील के फासले पर दरियाए चनाब के मशरक़ी किनारे पर शुजाबाद वाक़या है। जोग्राफियाई एतबार से पाकिस्तान के करीब करीब मरकज़ में वाक़या इस कस्बे को पहले पहल सलाहुद्दीन साहब के तुफ़ैल जाना, पिराना साली में फ़िक्री दयानत और सियासी बेदार मगज़ी का लायक एहतराम नमूना थे। उसके बाद अपने ताज़ा नौजवान के किताब के हवाले से बात करते हुए फरमाते हैं कि उन्होंने लंदन में डॉक्टरेट की डिग्री की और अफसोस के ऐसे सरसब्ज़ निहाल हमारी ज़मीन से सर निकालते हैं, जब बरगोबार आता है तो मगरिब में दाखिले दफ्तर हो जाते हैं। ये उन्होंने ज़ीशान हाशिम के हवाले से फरमाया। हमने इज्तमाई तौर पर इल्मी और तख्लीकी सलाहियत को जज़्ब करने की सलाहियत खो दी है। ये एक जुमले में एक अलमिया। कौम चोरी की बाइसिकल नहीं है जिसे किसी अंधेरी गली में औने पौने फ़रोख्त कर दिया जाए। इल्म, उसूल और किरदार की नाकदरी से कौम का दिवालिया निकल जाता है। दूसरा अलमिया, दूसरा जुमला। अजीज़म ज़ीशान हाशिम ने सवाल उठाया है कि पाकिस्तान में लोगों की एक बड़ी तादाद कोरोना वायरस को संजीदगी से क्यों नहीं ले रही। कुछ को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये बीमारी पाई भी जाती है या महज एक प्रोपेगेंडा है। कुछ लोग इसे बैरूनी इमदाद की कमाई का ज़रिया समझ रहे हैं, तो कुछ लोगों के नज़दीक बीमारी मौजूद है मगर लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। बैरून मुल्क बैठे अहबाब को शायद मुकम्मल अंदाज़ा नहीं, हम बाकायदा लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। दुनिया में शायद ही कहीं कोरोना के रद्द अमल में हुकूमत ने अपने ही लोगों से खैरात मांगी हो, एक तिब्बी मसले को इखलाकी मीज़ान में तोला हो। मुमकिन तौर पर बड़ी तादाद में शहरियों की ज़िंदगियां ख़तरे में देखते हुए भी निज़ाम सेहत पर किसी संजीदा बहस की ज़रूरत महसूस न की हो। हिफाजती लिबास मांगने वाले डॉक्टरों को लाठियों पर रख दिया हो। कोरोना की मुमकिन तबाहकारी को गुज़श्ता 2 बरस की हुकूमती नाकर्दाकारी का जवाबदेही से बच निकलने की गैबी मदद जाना हो। वो जो 2 हाथ दिए गए थे रहने दुआ कर दिए। जो वसाइल मौजूद थे उन्हें 18वीं तरमीम के नोहे में ओझल कर दिया। तिब्बी साइंस और इंतज़ामी उमूर के माहिरीन से इस्तिफ़ादे का दिमाग नहीं, मुल्लाए मकतब की लोलोपत्तो हो रही है। देख लीजिए जनाब, बात तो वही कर रहे हैं और कर रहे हैं ठीक ठाक तरीके से। जानते हैं कि आलमी सतह पर, आगे फरमाते हैं, जानते हैं कि आलमी सतह पर ऐसी क़यामत उठी है कि इंसानी सफ़र बरसों पीछे जा पड़ा है। मईशत का पहिया रुक गया है, सियासत का नक्शा पलट रहा है।
ہم نے مگر کوئی مربوط لایا عمل مرتب کرنے کی بجائے لطیفہ غیبی سے امداد امید باندھ رکھی ہے۔ مقامی احوال یہ ہے، دیکھیں اب یہ کسی زمانے میں جیسے خط لکھا کرتے تھے وہ اندازہ ہے۔ مقامی احوال یہ ہے کہ مئی کے مہینے میں اس طبی بحران کے خد و خال کسی حد تک واضح ہوں گے۔ پایاب پانیوں کے سر سے گزرنے کا اندیشہ موجود ہے، یعنی جو پانی ابھی گٹے گٹے اور گھٹنے گھٹنے ہے وہی ہو سکتا ہے سر سے بھی گزر سکتا ہے، اس کا خطرہ موجود ہے۔ پایاب پانیوں کے سر سے گزرنے کا اندیشہ موجود ہے، مگر ہم ہیلہ سازی کی مشق میں ہیں۔ وبائیں بتا کے نہیں آتی، لیکن ان سے نمٹنے کے رنگ ڈھنگ سے ماضی کا شجرہ اور مستقبل کا ذائچہ ضرور نکل آتا ہے۔ ایک بات تو واضح ہو چکی کہ ہماری اجتماعی تقویم میں رہنما اور پیروکار، تعلیم یافتہ اور ناخواندہ، شہری اور دیہاتی، پیشہ ور ماہر اور اہل حرفہ کی تمیز اٹھ چکی ہے۔ اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو، اگلا المیہ اور سب سے بڑا المیہ کہ اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو۔ ہم نے دہائیوں کی محنت شاقہ سے ایک ایسا اپاہج ذہن تشکیل دیا ہے جو روزمرہ کے معاملات سے لے کر بحرانی صورتحال تک قابل عمل اور قابل تصدیق رد عمل دینے سے قاصر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی محنت کر کے وہ انسانوں کا گروہ اور انسانوں کا سٹف ہم نے پیدا کیا ہے کہ جو اب جو بھی رد عمل دیتا ہے اس کو کسی طرح سے اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، اس کو کہیں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آگے لکھتے ہیں کہ مناسب ہوگا کہ مہلت کے اس وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے اجتماعی ذہن کا جائزہ لیا جائے۔ شاید ہماری مسلسل فکری ناکامی کے کچھ اجزاء دستاویز ہو سکیں۔ بہت بڑا کام ہے اور یہ ایک آدمی کے کرنے کا نہیں، یہ اس وقت بہت سے لوگوں کو کرنا پڑے گا کہ جو اجتماعی ناکامی اور فکری ناکامی ہے اور مسلسل جاری ہے اس کے اجزائے ترکیبی ڈھونڈ کے تو وہ ڈاکومنٹ ہو جائیں ایک دفعہ، شاید پھر اس پہ کوئی کام کر کے تو اپنا درستی کا رستہ بھی ایشو آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کا حل بھی لے آتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ مسافر جادۂ زہد سے تعلق نہیں رکھتا۔ چلیں یہ اپنی کثر نفسی کا جو انہوں نے فرمانا تھا فرمایا، منطقہ تقدیس کا سالک نہیں ہے۔ ظاہر ہے درویش ہیں تو صوفی منش ہیں تو پھر منطقہ تقدیس کا کیا دعویٰ۔ البتہ یہ معلوم ہے کہ کتاب مبین میں یعنی قرآن کریم میں بارہا تفکر کی ہدایت کی گئی۔ افلا تتفکرون سورۃ الانعام۔ طالب علم کی رائے میں 12ویں صدی میں معتزلہ فکر پر اشاعرہ فلسفے کے غلبے سے تعقل کی روایت شکست کھا گئی، یعنی عقل سے کام لینے کی روایت شکست کھا گئی تھی۔ مسلم ذہن تحقیق اور جستجو کے میدان سے بے دخل ہو گیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں مغرب سے براہ راست واسطہ پڑا تو احیاء اور بازیافت کے دو مکتب سامنے آئے۔ متحدہ ہندوستان میں مسلمان معاشی، تعلیمی اور سیاسی اعتبار سے پسماندہ تھے۔ تقسیم ہند کا نصب العین بالادست گروہ سے نجات پا کر آزادی اور ترقی کا خواب تھا، لیکن حوادث، خطا اور جرائم کی بھینٹ چڑھ گیا۔ جناب یہ تین باتیں ہیں۔ آزادی کا جو خواب تھا، جو لے لی تھی آزادی، وہ حوادث، خطا اور جرائم کی بھینٹ چڑھ گیا۔ 1947 میں ملنے والی آزادی 1951 میں 1951 میں چھن گئی، پھر باز یاب نہیں ہو سکی۔ اب دیکھ لیجئے کہ 51 میں کیا ہو رہا تھا اور کیا صورتحال سامنے آ رہی تھی جو 53 تک جا کے کنسالیڈیٹڈ قبضے کی شکل اختیار کر گئی۔ 70 برس کی اس مسافت میں آزادی کے غصب کو استقرار دینے کے لیے فکر پر زنجیر ڈالی گئی۔ ناخواندگی کی شرح حادثہ نہیں، دانستہ منصوبے کا حصہ ہے۔ اتفاقاً نہیں کہ ہم ان پڑھ رہ گئے، ہماری نسلیں ان پڑھ رہ گئیں، سوچ سمجھ کر یہ ہوا۔ پے در پے آمریتوں میں قوم کی فکری دیانت اور جرأت کردار کو مسخ کر دیا گیا۔ تعلیم کو تنقیدی شعور سے محروم کیا گیا ہے۔ تعلیم کو تنقیدی شعور سے محروم کیا گیا ہے۔ آپ سوال اٹھائیں گے، آپ کافر ہیں۔
غربت اور تفرقے کو نو آبادیاتی مقاصد کے حصول کے لیے پالیسی کے طور پر برقرار رکھا گیا ہے۔ بددیانتی اور بدعنوانی ہمارے جسد اجتماعی کے اجزائے تشکیلی نہیں ہیں، انہیں پیوستہ مفادات کے آلات کے طور پر فروغ دیا گیا ہے۔ کہ جو ہمارا معاشرے کا مجموعی جسم ہے اس میں بددیانت اور بدعنوان ہونا کوئی اس کے اجزائے ترکیبی میں حصہ شامل نہیں ہے ان کا، بلکہ اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے والے ان اپر کلاس اور ان لوگوں نے جو رولنگ کلاس ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہے اور ادارے ہیں، انہوں نے اس کو فروغ دیا ہے۔ ارادہ ہے کہ اس غیر منصفانہ بندوبست کے نتیجے میں ظہور پذیر ہونے والے پاکستانی ذہن کا تجزیہ کیا جائے۔ کالم در کالم ایک موضوع پر اظہار مسافر کا شیوا نہیں ہے کہ بار بار ہر کالم میں ایک ہی بات کرنا، لیکن مشکل یہ آن پڑی ہے کہ کالم کا ظرف پہلے سے تنگ ہو گیا ہے۔ وہ دن نہیں رہے کہ خیال کی آبجو کی روانی دستیاب تھی کہ آپ لمبا لکھنے پہ بیٹھتے ہیں تو لکھتے چلے جائیں۔ اب احتیاط سے گنے اور آنکے گئے لفظوں میں بساط لپیٹنے کا حکم ہے۔ سو اگلی صحبت تک بات اٹھا رکھتے ہیں۔ ابھی نون میم راشد کی نظم کا ایک ٹکڑا ملاحظہ فرمائیے۔ شاعر نے نصف صدی پہلے وبا کے موسم میں بستی کی افتاد بیان کی تھی۔ اجل ان سے مل کہ یہ سادہ دل، نہ اہل صلاۃ اور نہ اہل شراب، نہ اہل ادب اور نہ اہل حساب، نہ اہل کتاب اور نہ اہل مشین، نہ اہل خلا اور نہ اہل زمین، فقط بے یقین اجل ان سے مل، اجل ان سے مت کر حجاب، اجل ان سے مل۔ دیکھیے نون میم راشد صاحب کی ان لائنوں پہ انہوں نے بات ختم کی تو مجھے فیض احمد فیض صاحب کی بھی دو مصرے وہ یاد آ گئے کہ صفِ مہکشاں ہے، صف زاہداں ہے سو بے یقین، صف مہکشاں ہے سو بے چراغ، نہ وہ صبح ورد و وضو کی ہے، نہ وہ شام جام و صبح کی ہے۔ بات وہی ہے کہ ایک لمبا عرصہ ملیریا کے مریض رہنے والے کو اگر نارمل سا کھانے کا نوالا بھی دیا جائے تو وہ اسے بہت ناگوار گزرتا ہے، مگر اسے زندہ رہنا ہے تو کھانا پڑے گا۔ اسی تسلسل میں سید مجاہد صاحب کا اداریہ بھی تھا، بالکل ایسے جیسے زاہد ملک کی ہسٹری کی کتاب کے صفحات پڑھ رہے ہوں کہ وہ بلا کم و کاست ایک ہی سانس میں فیکٹس بولتے چلے جائیں اور بلا تبصرہ۔ اگر ان باتوں کو سننے کا حوصلہ پیدا کر لیا جائے اور ان پہ گفتگو کا راستہ کھول لیا جائے تو مکالمے کا راستہ کھلا رکھنے سے ذہن اور ظرف دونوں کشادہ ہوتے ہیں۔ دو طرفہ سچ معاشرتی قدروں کے فروغ کا باعث بن سکتا ہے، یک طرفہ سچ بیان بازی، نفرت انگیز مہم یا پروپیگنڈا تو ہو سکتا ہے، مکالمہ ہرگز نہیں۔ آئیے صحت مند مکالمے کی راہ پر چلتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو عدم برداشت کے جہنم سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ فی امان اللہ۔ اگلے پروگرام تک طاہر احمد بھٹی اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آئینہ کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔